जून जुलाई में गर्मी तो अपने अरूज पर होती है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि जाने कब इसे ज़वाल आ जाए। सूरज राजा का मूड आज तो कुछ खास ठीक नहीं था, इसीलिए कहर बरसा रहा था। हर जी नफस अपने अपने ठिकानों में दुबके बैठे थे। न चरिंद न परिंद, न बंदा न बंदे की जात। अफेंदी हाउस में भी कुछ इसी तरह की खामोशी छाई हुई थी कि तभी लाउंज में रखे लैंडलाइन ने खामोशी को तोड़ा। एक बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल, आखिरकार चौथी बेल पर क्रेडल उठाकर कान से लगा लिया गया था और जो खबर दूसरी जानब से मिली वो अफिंदी हाउस में ईद का समा बन गई थी। सब कामों में इस तरह मसरूफ हुए कि कोई कमी न रहे। आखिर को इस घर की लाडली बेटी इतने अरसे बाद वापस घर आ रही थी। सभी अपने कामों में बिजी थे जब सरवर अफिंदी लाउंज में दाखिल हुए। साथ पूरी तमक्कनत और मजबूत कदम उठाता हुआ शहमीर अफिंदी और साथ में थके थके कदम उठाता शाहजर अफिंदी दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। तीनों बाप बेटों ने बुलंद आवाज में सलाम किया और लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम। जोहरा अफिंदी और बतूल अफिंदी ने सलाम का जवाब दिया। तब तक मुलाजमा पानी ले आई और सबको पेश किया। खैरियत है? आपको इतने खुश नजर आ रहे हैं? शहमीर ने पानी पीते हुए पूछा। बात ही कुछ ऐसी है। जोहरा अफिंदी से हो छुपाई नहीं छुप रही थी। ऐसी क्या बात है बेगम साहिबा? सरवर अफिंदी ने सवालिया नजरों से इन्हें देखा। मम्मा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो जाऊं, तब तक आप खाना लगा दें। शाहजर कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा कि दर नजफ कल की फ्लाइट से वापस आ रही है। जोहरा अफिंदी ने शाहजर की बात को इग्नोर करते हुए परजोश अंदाज में कहा। क्या? शाहजर ने बैक वक़्त पलटकर ऊंची आवाज और हैरत से कहा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान, दर नजफ वापस आ रही है। बतूल अफिंदी ने भी जोहरा अफिंदी की बात पर परजोश लहजे में कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, घर की रौनक वापस आ रही है। सरवर अफिंदी ने भी खुशी का इजहार किया। मम्मा, छोटी मम्मा, आपको कैसे पता चला? शाहजर ने अहमकाना सवाल किया जिस पर सभी ने इसकी अक्ल पर अफसोस से नफी में सर हिलाया। शाहजर, इसने फ़ोन किया था, बतूल अफिंदी ने नरमी से कहा। देखे, इसके आने की खुशी में मैं तो भूल ही गया था कि एक अदद फ़ोन कॉल भी हो सकती है। शाहजर ने बेढंगी सी बात कही थी। शाहजर, छोड़ दो ये बचपना, कब बड़े होगे तुम? शाहजर की बात शहमीर इसे टोके बगैर नहीं रह सका और सख्ती से कहा। सॉरी भाई। शाहजर मुंह लटकाकर माजरत करता हुआ अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ शमीर, तुम्हें खुशी नहीं हुई दर नजफ के आने की? जोहरा अफिंदी ने इसके तासरात देखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है, वो वापस आ रही है। शमीर ने नरम सा मुस्कुराते हुए कहा। तो भी मुतमिन हो गए। डिनर पर भी घर वाले मौजूद थे और दर नजफ ही कर रहे थे, जबकि शमीर भी बज़ाहिर खामोश था लेकिन अंदर से उलझा हुआ था। शहमीर, तुम चले जाना इन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए, सरवर अफिंदी ने इसे मुखातब हुए। इन्हें? शहमीर ने सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, वो मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है इनसे, तुम्हारी फुप्पो भी आ रही हैं, जोहरा अफिंदी ने बताया। ओह वाह, फुप्पो भी आ रही? मतलब तस्मिया भी आ रही है? फ़िज़ा ने एक्साइटेड होकर कहा। और इसका साथ अलीज़ा ने भी दिया। तुम्हारी फुप्पो इधर ही शिफ्ट हो रही हैं, भाई साहब पाकिस्तान में ही अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, बतूल अफिंदी ने तफसीलन बताया। वो यहाँ ही रहेगी? क्यों शहज़र भाई, कितना मज़ा आएगा ना, अलीज़े ने परजोश अंदाज में कहा और शाहज़र की राय भी जानी, जो इसके अंदाज पर दांत पीसता रह गया था। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। वो अपने कमरे में पड़ी रॉकिंग चेयर को मुसलसल झूल रहा था। एक हाथ से चेयर के हैंडल को सहला रहा था और दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट बार बार अपने अनाबी लबों को लगा रहा था।
لیکن خوبصورت نظر میں سامنے ٹیبل پر پڑے لیمپ ٹیپ پر مرکوز تھی، جہاں تصویر میں سلائیڈ شو ہو رہی تھی اور ایک چلبلی سی لڑکی کو دکھا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا دھواں کئی مناظر کو ابھار رہا تھا۔ وہ کوئی چین اسموکر نہیں تھا، لیکن اس کی حالت جب ایسی ہوتی تھی سگریٹ کا حساب نہ لگایا جا سکتا تھا۔ دل کی بے چینی حد سے سوا ہوئی تو کمرے میں لگی ونڈو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور شیشے کو دھکیل دیا۔ ونڈو کے پار بارش کا خوبصورت منظر شاید اسی کا منتظر تھا۔ اسی بارش سے جڑی اس کی یادیں تھیں، جب اس کی زندگی کے 22 سال اس کے ہاتھوں سے ریت کی ماند پھسل گئے تھے۔ وہ ایک لمحہ میں خالی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر محبت کا درخت ایک لمحے میں پروان چڑھ گیا تھا۔ وہ آج تک اسی ایک لمحہ میں قید تھا۔ اب بھی بارش ہو رہی تھی۔ اب بھی بارش کو دیکھ کر وہ اسی ایک لمحہ میں جا پہنچا تھا۔ ایک لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی، کالے جوڑے میں دودیا رنگت، خوبصورت نرم و نازک سا سراپا دوپٹہ گلے میں ڈالے گھوم رہی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے کالے جوڑے میں مقید خوبصورت سراپے کو بھگو رہے تھے۔ ایک شعر تو سناؤ، کسی نے کہا۔ شعر گھومتے گھومتے وہ رکی اور اپنی مخروطی انگلیوں سے چہرے پر لمبے شہد رنگ بالوں کو ہٹایا اور کھلکھلا کر ہنسی، جیسے اس کی باتیں محفوظ ہوئی تھی۔ تو پھر سنو، کچھ انہیں پسند ہے کالا جوڑا، کچھ کم بخت ہم پہ جچتا بھی بہت ہے۔ ایک ادا سے شعر سنایا گیا جو دور کھڑے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی جو اس جیسے اکھڑو سنجیدہ اور سخت بندے کو زیر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس ایک لمحہ کو سوچتے ہوئے اب بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ جیسے مسکراہٹ آئی تھی ویسے ہی دبے پاؤں واپس لوٹ گئی تھی۔ ایک لمحے نے ہی اسے اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دیا تھا، اور اسی ایک لمحے نے اسے اس دنیا کا غریب ترین انسان بنا دیا تھا۔ وہ پھر سے خاموش سا ریکنگ چیئر پر بیٹھ کر نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا۔ وہ چاروں اسکول سے چھٹی کے بعد اپنے ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نجف اب کیا ہوگا؟ شاہزر نے در نجف کی جانب رخ موڑ کر مایوسی سے کہا۔ وہی ہوگا شاہزر جو منظور خدا ہے، در نجف نے لاپرواہی اور شرارت سے کہا۔ نجف میں سیریس ہوں یار، شاہزر نے خفگی سے کہا۔ تو میں بھی سیریس ہوں۔ در نجف نے سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کی۔ نجف بھائی کو پتہ چلا تو وہ ہمیں بہت ڈانٹیں گے، شاہزر نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، جس پر در نجف نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر علیزے اور فضا کو جو معصومیت کی حدود کو چھو رہی تھی۔ شاہزر تم میرے سامنے یعنی در نجف کے سامنے اس ہٹلر سے ڈر رہے ہو؟ در نجف جو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں شاہ میر بھائی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمیں تو لگتا ہے نا، شاہزر نے علیزے اور فضا کی دلی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں نے امداد طلب نظروں سے در نجف کو دیکھا۔ تم سب ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گی، در نجف نے کالر کو صحیح کرتے ایک فخر سے کہا تھا، جس پر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ تب تک ان کا ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آ گیا۔ گھر آ کر یونیفارم وغیرہ چینج کرنے کے بعد کھانا کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کی۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد ان کا اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا، اسی لیے شاہزر، علیزے اور فضا نے بہت بہانے کیے، لیکن بطول افندی اور زہرہ افندی نے انہیں اسٹڈی میں دھکیل ہی دیا، جہاں سامنے ہی صوفے پر 21 سالہ شاہ میر اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ کسی کتاب کے مطالعہ میں غرق تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر ہٹا کر دیکھا تو اس کی بوڑھی کالی آنکھوں پر لمبی خمدار پلکیں تھیں۔ لمبی تیکھی ناک، باریک انابی ہونٹوں کے نیچے ہلکی ہلکی داڑھی نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ کالے گہرے بال رت سے کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔
आ जाओ। इसने इन चारों को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो दर नजफ को छोड़कर मरे मरे कदमों से चलते हुए सोफे पर आकर बैठ गए। टेस्ट कैसा रहा और तुम चारों के कितने मार्क्स आए हैं? शाहमीर ने अपनी किताब एक जानब रखते हुए इन्हें इस्तफसार किया। इनकी जान तो पहले ही हलक में अटकी हुई थी। इसके पूछने पर मजीद हालत पतली हो गई थी। इनमें जो बंदा रिलैक्स था वो थी दर नजफ। टेस्ट दिखाओ। शाहमीर ने इनसे टेस्ट मांगे तो दर नजफ ने बगैर किसी पसो पेश के इसके सामने टेबल पर रख दिए। शाहमीर जूं जूं टेस्ट को देख रहा था, इसकी कुशादा पेशानी पर लकीरें उभर रही थी। तुम सबके 0 मार्क्स आए हैं, शाहमीर ने गुस्से से कहा। मेरे ख्याल में हम सब के टेस्ट तो यही बता रहे हैं, दर नजफ ने काफ़ी रिलैक्स और नडर अंदाज में कहा। दर नजफ के इस अंदाज पर शाहमीर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ज़ब्त कर गया। ये कैसे हो सकता है तुम सबके 0 मार्क्स आए हों? दोबारा टेस्ट दिखाओ। शाहमीर के दोबारा टेस्ट मांगने पर दर नजफ की हुआइयाँ उड़ने लगी। देख तो लिए हैं और वैसे भी दोबारा देखने से नंबर ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। दर नजफ ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। मैंने दलील नहीं मांगी, टेस्ट मांगे हैं। शाहमीर के गुस्से का इजहार वक़्त इम्तिहान लेती थी। ये लड़की अब भी कहने पर इसने टेस्ट शाहमीर को पकड़ाए। दर नजफ और शहज़र मैट्रिक के स्टूडेंट थे, जबकि फ़िज़ा और अलीज़े ट्विंस होने की वजह से 8वीं जमात में थी। आज इनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टेस्ट थे, जिनमें शहज़र, अलीज़े और फ़िज़ा के सच्ची में 0 मार्क्स थे, जबकि दर नजफ के 9 नंबर थे। लेकिन बड़ी सफाई और थोड़ा सा गौर करने पर इंसानी आँख को मालूम होता कि ये 9 नंबर में बज़ाहिर वो 9 नंबर 0 लग रहा था। दर नजफ की इस हरकत ने शाहमीर को मज़ीद इश्ताल दिला दिया था। ये क्या है? इंतहाई गुस्से से इसने पूछा। टेस्ट हैं, इत्मीनान से जवाब दिया गया। तुम लोग, ख़ास कर तुम, बहुत बदतमीज़ी करने के साथ साथ धोखा देना भी सीख गई हो। शाहमीर ने दर नजफ की समत इशारा करते हुए कहा। कैसा धोखा? दर नजफ ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे 9 नंबर्स आए हैं और तुमने 0 बनाकर पेश किए हैं। क्या ये धोखा नहीं है? शाहमीर ने इनके टेस्ट फेंकते हुए गुस्से से कहा। शाहमीर के गुस्से से वहाँ पर खड़े वो चारों खौफज़दा हो गए थे। एक लम्हे के लिए तो दर नजफ को भी डरने आ गेड़ा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को कंपोज करती हुई बोली। नहीं। दर नजफ ने इत्मीनान से जवाब दिया, जो शाहमीर के इश्ताल में इजाफा कर गया। तो फिर ये क्या है? मम्मा, बड़ी मम्मा और आप भी तो कहते हैं कि बहन भाइयों के साथ प्यार से रहो, जैसा अपने लिए पसंद करो वैसा इनके लिए भी हो, इनके दुख और तकलीफ़ में इनका साथ दिया करो। तो बस मैंने भी यही किया है। शाहमीर अफिंदी के सामने भी दर नजफ अफिंदी थी। अपनी ही दलील, अपनी ही मुंतक, एक सेर तो दूसरा सवा सेर, एक समझदार तो दूसरा माँ बा समझदार। तुम, शाहमीर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा था कि तभी बतूल अफींदी स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ है? बतूल अफींदी ने शाहमीर की बात को काटते हुए पूछा। तो इन तीनों यानी शहज़र, फ़िज़ा और अलीज़े को कुछ हौसला हुआ था, लेकिन शाहमीर ने सब कुछ इनके गोश गुजार कर दिया। दर नजफ, ये तो गलत बात है, बतूल अफींदी ने दर नजफ से कहा, जो खफगी से शाहमीर को घूर रही थी। छोटी मम्मा, इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, शाहमीर ने झंझलाते हुए कहा। आप में दिमाग था? दर नजफ, बतूल अफींदी ने इसे टोका तो दर नजफ ने अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। छोटी मम्मा, देखा आपने? शाहमीर ने इनसे कहा तो इन्होंने बेबसी से इसकी जानिब देखा और शाहमीर चुपचाप मज़ीद कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। क्यों करती हो ऐसे नजफ? पता नहीं, माँ खुद ब खुद हो जाता है, दर नजफ ने इनसे कहा और वो चारों अपनी इज्जत अफजाई के बाद रिलैक्स से स्टडी रूम से बाहर निकले थे। दर नजफ तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स थी। इसे मज़ा आता था शाहमीर को तंग करने में। क्यों, इसकी वजह तो इसे भी मालूम नहीं थी।
شہمیر اور سرور افندی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سرور افندی نے شہمیر سے پہلے کہا تھا کہ وہ چلا جائے، لیکن پھر وہ خود ہی اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ آخر دل کو ایک بے چینی تھی، اتنے سالوں سے ان کی چھوٹے بھائی کی آخری نشانی ان سے دور تھی، اور اب ایک پل کا انتظار بھی دوبڑ ہو گیا تھا۔ اب تو دل کر رہا تھا کہ جلدی سے وہ سامنے آئے اور اسے سینے سے لگا لے اور اپنے بے چین دل کو قرار بخشے۔ شہمیر ان کے دل کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ بابا پلیز خود کو سنبھالیں۔ شہمیر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا انہیں تسلی دی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا شہمیر، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے میرے دل کی کیفیت کو۔ میرے دل کا چین اتنے سالوں سے مجھ سے دور ہے، جسے میں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو وہ ہمیں اس طرح اکیلے چھوڑ گئی، ہماری ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی۔ سرور افندی نم لہجے میں بولے تھے، جس پر شہمیر صرف ضبط کے گونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ابا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ اب سے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، شہمیر نے انہیں تسلی دی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ آخرکار دونوں کا انتظار ختم ہوا اور سامنے سا حجاب تبریزی، پھوپھو غیر معمولی حامل کی ایک خوبصورت لڑکی، تسنیہ تبریزی، اور چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی لیے بڑی بڑی گرے آنکھوں والی، جن پر گہری کالی پلکیں سایہ فگن تھیں، خوبصورت چھوٹی مگر تیکھی ناک میں پہنا چھوٹا سا نگ، باریک قدرتی لال لب جیسے کسی پنکھڑی گلاب کے ہوتی ہیں۔ در نجف افندی پیروں تک آتے میرون گاؤن کے ساتھ ہم رنگ حجاب کیے سنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ان تک آ رہی تھی۔ وہ چہرہ جس پر کبھی لاابالی پن، شرارتی پن کا پورا راز ہوا کرتا تھا، اب انتہا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سرور افندی اسے دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ دوسری جانب شاہ میں مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، بے یقینی تھی۔ وہ تینوں ان دونوں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ حجاب تبریزی نے شہمیر کو گلے لگا کر ملی اور ڈھیر سارا پیار کیا، جبکہ در نجف آتے ہی اپنے بڑے بابا کے گلے لگ گئی تھی۔ خود پر ضبط کرنے کے باوجود بھی گرے آنکھوں سے آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ سرور افندی نے اپنی جان سے عزیز بھتیجی کے آنسو صاف کیے اور اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماموں جان مجھ سے بھی مل لیں۔ تسنیہ شہمیر کو سلام اور خیر خیریت بھی پوچھ چکی تھی۔ اب سرور افندی اور در نجف کو اس طرح ایموشنل دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی۔ ضرور ماموں کی جان، آؤ۔ سرور افندی نے اسے بھی گلے سے لگایا تو در نجف کی دوسری نظر شہمیر پر پڑی، جو نظریں پھیر گیا تھا۔ السلام علیکم۔ در نجف نے پھر بھی سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ شہمیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ در نجف نے بھی فارمیلٹی نبھائی۔ ٹھیک ہوں، شہمیر نے کہا تو سب گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ در نجف بیک سیٹ پر دروازے کے ساتھ بیٹھ حسرت سے روشنیوں کے شہر کو دیکھ رہی تھی، جو 5 سال میں کتنا بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حسرت بیک ویو مرر سے شہمیر کو اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیوں تھی اس کی آنکھوں میں یہ حسرت؟ اس کا جواب شہمیر کے پاس تھا یا نہیں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ گھر پہنچنے پر بطول افندی کو دیکھ کر در نجف کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور اس کے ضبط کا پیالہ چھلکا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شہمیر کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ در نجف سب سے ملی تھی۔ میں نہیں بولتا، مجھ سے نہیں ملی تم، شاہ زر نے خفگی سے کہا تو در نجف نے اس کی جانب بڑھی اور اس کے رخسار پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ تم ابھی بھی نہیں بدلے، در نجف نے مسکرا کر کہا، اور شاہ زر نے ایک بازو سے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ سب خوش تھے کہ ان کی رونق واپس آ گئی ہے۔
لیکن شہمیر اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بڑے بابا، بڑی مما اور میری پیاری مما۔ نجف اسکول کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی اور چپک کر سب کو سلام کیا۔ جواب میں سب نے بہت محبت سے اپنے گھر کی رونق کو پیار کیا تھا، جبکہ نجف نے شہمیر کی موجودگی کو سرے سے ہی اگنور کر دیا تھا۔ نجف، شہزر، فیضا اور علیزے، جلدی کرو ورنہ شہمیر تم لوگوں کی وجہ سے یونیورسٹی سے لیٹ ہو جائے گا۔ بطول افندی نے انہیں جلدی کرنے کو کہا۔ کیوں، ہم لوگ ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ ڈرائیور انکل کہاں ہیں؟ شہزر، فیضا اور علیزے نے اس بات میں سر ہلا کر جلدی جلدی کرنے لگے، جبکہ نجف میڈم کو اس سے بھی پرابلم تھی اور پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ انہیں کچھ کام تھا، اس لیے آپ کے ڈرائیور اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ سرور افندی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بڑے بابا، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا جو میں انہیں ہی بتا سکتی تھی، نجف نے مایوسی سے کہا تھا۔ ارے میری جان، تو اس میں مایوس ہونے والی کون سی بات ہے؟ شہمیر آپ کے ساتھ ہے تو آپ اسے کہہ دیجیے گا۔ سرور افندی سے اس کا دکھی پن دیکھا نہیں گیا تو فوراً بولے، اور چلے ٹھیک ہے، آج شاہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ نجف نے اپنی شرارت سے دلبریز آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جلدی آ جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ شہمیر نپکن سے ہاتھ اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نجف کے علاوہ وہ تینوں جلدی جلدی کرنے لگے تھے۔ بائی کو ہم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے، اگر آج وہ ہماری وجہ سے لیٹ ہو گئے تو آج شامت پکی ہے، اسی لیے جلدی کرو۔ شہزر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے بولا تھا، جو گھر کا دروازہ ایسے عبور کر رہی تھی جیسے کسی فلم ہو ڈرامے کی شوٹنگ میں سلومو چل رہا ہو۔ شہزر نے اس کا بازو کھینچا تو وہ کسی میکینک کی طرح کھینچتی چلی گئی تھی۔ اپا، آپ آگے بیٹھ جائیں، فضا کی ڈری سہمی سی آواز اسے سنائی دی تھی، اسی لیے وہ فرنٹ ڈور کھول کر آرام اور اطمینان سے اگلی نشست کو سنبھال چکی تھی۔ جبکہ وہ تینوں خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئے تو شہمیر نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی۔ شاہ، مجھے اپنے دوست کے لیے گفٹ لینا ہے تو ذرا مارکیٹ میں گاڑی روکیے گا۔ نجف نے اسی اطمینان سے کہا، نہیں، میں پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ شہمیر نے روڈ پر گاڑی دوڑانے کے ساتھ نظر بھی ادھر ہی مرکوز تھی، جب سنجیدہ سا بولا، نہیں شاہ، آج اس کا برتھ ڈے ہے، مجھے اسے گفٹ دینا ہے، پلیز آپ گاڑی سائڈ پر لگائیں۔ نجف نے ضد کی، جب میں کہہ چکا ہوں نہیں تو ضد کرنے والی کوئی تک نہیں بنتی۔ شہمیر نے سلگ کر کہا، بڑے بابا نے کہا تھا مجھے جو بھی کام ہے وہ میں آپ سے کہہ دوں اور آپ اس میں میری ہیلپ کریں گے، تو اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ نجف نے اسے بات یاد دلائی، جس پر شہمیر نے ایک سخت نظر اس کی شکل سے معصوم چہرے پر ڈالی اور غصے پر ضبط کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر لگائی۔ بس 5 منٹس ہیں تمہارے پاس، جلدی کرو۔ شہمیر نے ٹائم دیکھتے ہوئے، اس کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہ کبھی بھی اپنا لیکچر مس نہیں کرتا تھا، آج پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، جس کی بڑی وجہ نجف تھی۔ نجف سر ہلاتے ہوئے مارکیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شہمیر کی پیشانی پر شکنیں ابھر رہی تھیں، جبکہ شہزر، فیضا اور علیزے کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ نجف 5 منٹ کی بجائے 20 منٹ لگا آئی تھی اور جب دروازہ کھول کر بیٹھی تو شہمیر اپنی خوبصورت کالی آنکھوں میں بے انتہا سرخی لیے اسے گھور رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ لال، پیلا، نیلا اور ہرا ہوا بیٹھا تھا، لیکن سامنے بھی نجف تھی، جسے اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ نجف کے آنے پر ان تینوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ شہمیر کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈنر پر سرور افندی، زہرہ افندی، بطول افندی، حجاب تبریزی، شہمیر، شہزر،
در نجف تسمیہ، فضا اور علیزے موجود تھے۔ ڈنر کو سبھی انجوائے کرتے ہوئے نوش فرما رہے تھے۔ در نجف پر تو سب کچھ زیادہ ہی فوکس کیے بیٹھے تھے، جو سب کی نظروں کو خود پر واضح محسوس کر رہی تھی، سوائے شہمیر کے، کیونکہ وہ خود کو لا تعلق سا ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن در نجف اس بات کا نوٹس لیے بغیر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں ڈالی ہوئی بریانی کو کھا رہی تھی۔ در نجف کیسی بنی ہے؟ بطول افندی نے پوچھا، جو در نجف کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جی اچھی بنی ہے، در نجف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، حتیٰ کہ شہمیر نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ در نجف نے اپنے اوپر بھی کئی سنجیدہ سی نظریں محسوس کی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تمہیں بریانی بہت پسند تھی در نجف، یا اب نہیں رہی؟ شہزر نے پوچھا۔ ہاں تو اب بھی پسند ہے مجھے بریانی، نہیں تمہاری اس بات کا یقین نہیں کر سکتے، سرور افندی بھی بولے تھے۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے بڑے بابا؟ در نجف کو حیرانی ہو رہی تھی اب کے اس رویے پر۔ وہ اس لیے کہ ہماری در نجف کی فیورٹ ڈش بریانی ہوا کرتی تھی، جو اس کی پہلی محبت، اس کا جنون تھی، اور جہاں بریانی ہوتی تھی وہاں در نجف ملا کرتی تھی، اور اگر گھر میں بریانی نہیں بنتی تھی تو ہماری بیٹی کھانا نہیں کھاتی تھی، سرور افندی لہجے میں بہت ساری اداسی کو سموئے ہوئے بولے تھے۔ بڑے بابا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور ویسے بھی چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے نا، در نجف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس کی بات پر سبھی نے مایوسی سے مسکرائے تھے۔ وہیں پر شہمیر اس کی سنجیدگی پر پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ ڈنر کے بعد تسمیہ، فضا اور علیزے نے آئس کریم کا شور ڈال دیا، جس پر سرور افندی نے انہیں جانے کی پرمیشن دے دی، لیکن در نجف کا موڈ نہیں تھا۔ اسے شہزر زبردستی لے کر آ گیا تھا۔ شہمیر کی BMW X5 گاڑی کے بیک سیٹ پر وہ چاروں پتلی ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر شہمیر اور ساتھ والی سیٹ پر شہزر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں شہمیر اور در نجف کے علاوہ سبھی بول رہے تھے، اور وقفے وقفے وہ سب ان دونوں کو بھی مخاطب کر لیتے تھے۔ شہمیر نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور سبھی گاڑی سے اتر گئے۔ سب کے پسند کی آئس کریم کا آرڈر دیا تو شہزر ان کی جانب بڑھ گیا، جو گاڑی کے پاس ہی کھڑی باتیں بگاڑ رہی تھی، جبکہ شہمیر بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا تھا۔ در نجف ایک بات پوچھوں؟ شہزر نے اسے مخاطب کیا، جو فضا کی کسی بات پر مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ آپ کب سے اجازت لینا شروع ہوئے؟ در نجف کی بجائے تسمیہ نے اس کی ٹانگ کھینچی، جس پر فضا، علیزے کا کہکہ در نجف نے مسکراتے ہوئے، جبکہ شہمیر نے مسکراہٹ کو دبایا تھا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ شہزر اپنی اس قدر عزت افزائی پر دبدبا سا چیخا تھا۔ بھائی تسمیہ آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کب سے انٹیکٹس نبھانے لگے؟ فضا نے بھی تسمیہ کا ساتھ دیا۔ تسمیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شہزر، تم میرے ساتھ کب سے فارمل ہونے لگے؟ در نجف نے خفگی سے کہا، تب سے جب سے تم اتنا سنجیدہ رہنے لگی ہو۔ شہزر نے بھی دو بدو جواب دیا، اسے سنجیدگی نہیں میچورٹی کہتے ہیں شہزر، جو تمہیں زرافے کی طرح قد لمبا ہو جانے سے بھی نہیں آئی۔ در نجف نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، جس پر سبھی کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ آج کے شہمیر بھی مسکراہٹ کو دبا نہیں سکا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میرا بھائی بے شک زرافے کی طرح لمبا ہے، تو میچورٹی اتنی بڑی ٹانگوں کی گھٹنوں تک پہنچ چکی ہے، دماغ تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے نا شہمیر بھائی؟ علیزے نے بھی بات میں حصہ ڈالا اور شہمیر کو کھینچا، جو کب سے خاموش کھڑا تھا۔ ویسے میچورٹی کا ایسے دماغ میں کیا کام جہاں پہلے ہی گھاس بھری ہو؟ شہمیر نے بھی اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ بھائی آپ بھی؟ شہزر نے صدمے سے کہا تو سب ایک مرتبہ پھر سے کہکہ بلند ہوا تھا۔
اتنے میں آئس کریم آ گئی اور آئس کریم کھانے کے دوران بھی سبھی شہزاد کو تنگ کرتے رہے تھے، جس پر وہ منہ پر ٹیپ لگائے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی گھر کے لیے نکلے تھے۔ در نجف شہزاد علیزی اور فضا کو ان کے اسکول ڈراپ کرنے کے بعد شاہ میر اپنی یونیورسٹی پہنچ چکا تھا، جبکہ پہلا لیکچر کو سٹارٹ ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے، جو کہ شاہ میر کی یونی لائف میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ روم میں داخل ہونے کی جب شاہ میر نے پرمیشن چاہی، اسے اندر آنے کی پرمیشن دی اور اپنا کام جاری رکھا۔ شاہ میر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور مکمل فوکس لیکچر کو سمجھنے میں لگایا۔ تقریباً 40 منٹ کے بعد جب لیکچر ختم ہوا اور سبھی، پہلے تو پروفیسر بھی شاک ہوئے تھے، لیکن پھر اسٹوڈنٹس باہر نکل گئے تو زین، شاہ میر کا دوست، اس کے پاس آیا۔ آج اتنی لیٹ کیوں آئے ہو شاہ میر؟ زین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وجہ پوچھی۔ بس ہو گیا یار، اب کیا بتاؤں؟ شاہ میر اپنی نوٹ بک پر جھکے ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ ایسا بھی کیا کام تھا جس نے شاہ میر کا اتنے سال کا ریکارڈ بریک کر دیا؟ زین نے اصرار کیا۔ یار، وہ شہزاد لوگوں کو اسکول ڈراپ کرنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ شاہ میر نے کرسی سے کمر لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ صحیح، تو تم آج آ رہے ہو؟ کہاں؟ شاہ میر نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھول گئے کیا؟ زین نے خفگی سے کہا۔ اب بتا بھی دو زین، شاہ میر نے اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر پوچھا۔ اگر تمہارے اس دماغ میں کہیں میں ہوں نا، تو تمہیں یاد ہوتا کہ آج رات کو تمہارے اکلوتے دوست کی منگنی ہے۔ زین نے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔